अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू स्टडी चैनल पर आप तमाम का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इरफ़ान आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस टॉपिक में हम हरूफ के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक उन तलबा के लिए ख़ास है जिनके पास रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में लैंग्वेज 2 है, यानी सेकंड लैंग्वेज का जिन्होंने इंतखाब किया है उन लोगों के लिए ये टॉपिक ख़ास है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हरूफ क्या है। देखिए, पहले वीडियो में जब हमने इस चैनल की पहली वीडियो को शुरू किया था उसमें उर्दू हरूफ तहज्जी के बारे में आपको बताया गया था। हरूफ तहज्जी भी हरूफ होते हैं। हरूफ तहज्जी वो हरूफ होते हैं जिनसे मिलकर कोई ज़ुबान बनती है। हरूफ तहज्जी के अलावा उर्दू में कुछ और भी हरूफ हैं जो अल्फाज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जिस तरीक़े से हिंदी में कारक चिन्ह होते हैं, ठीक उसी तरीके से उर्दू में भी कुछ ख़ास हरूफ होते हैं जो लफ्ज़ों को या जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। हरूफ तहज्जी जो हरूफ पढ़ाए थे आपको, वो लफ्ज़ी हरूफ होते हैं, यानी वो लफ्ज़ को बनाने में मदद करते हैं। लेकिन आज जो हरूफ पढ़ेंगे ये मानवी हरूफ हैं। मानवी हरूफ यानी ये लफ्ज़ों को आपस में जोड़कर उन्हें बामाना यानी सार्थक बना देते हैं, मीनिंगफुल बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन हरूफ को। देखिए, लफ्ज़ के टॉपिक में हमने आपको ये बताया कि लफ्ज़ दो किस्म का होता है। एक होता है मौजू और एक होता है मुहमल। मौजू वो लफ्ज़ होते हैं, मौजू वो अल्फाज होते हैं जो बामायना होते हैं, यानी जिनका कोई मायना होता है, जो सार्थक लफ्ज़ होते हैं। मौजू का दूसरा नाम है कलीमा। मुहमल वो अल्फाज होते हैं जो बेमायना होते हैं और जिनका कोई मायना ना हो। तो मौजू जिसका दूसरा नाम कलीमा है, कलीमे की हमने 3 किस्में आपको बताई थी। नंबर 1 इस्म, दूसरा फ़ेल और तीसरा हर्फ। तो कलीमा की 3 किस्में हमने आपको पढ़ाई थी। इस्म के बारे में आपको बता दिया गया है, फ़ेल के बारे में भी आपको बताया गया है। आज हमें पढ़ना है हर्फ के बारे में। देखिए, इस्म जो है ये भी बामायना कलीमा होता है और फ़ेल भी बामायना कलीमा होता है। हर्फ भी कलीमा होता है, लेकिन इसकी कंडीशन इस्म और फ़ेल दोनों से अलग हैं। देखिए, इस्म और फ़ेल दोनों ऐसे कलीमे हैं, इस्म और फ़ेल दोनों ऐसे कलीमे हैं जिनका अपना कोई मायना होता है। इस लिहाज से इस्म और फ़ेल दोनों को मुस्तकिल कलीमे भी कहा जाता है। और हर्फ जो होता है इसका अपना कोई मायना नहीं होता, ये दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर उनको बामायना बना देता है। इस लिहाज से हर्फ जो है या हरूफ जो है इसको गैर मुस्तकिल कलीमा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एक दफ़ा ये सवाल पूछा भी जा चुका है इम्तिहान में कि हरूफ का दूसरा नाम क्या है या गैर मुस्तकिल कलीमे किसे कहा जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हर्फ। सबसे पहले हर्फ की तारीफ समझ लीजिए। हर्फ वो कलीमा है जो ख़ुद तो कुछ मायना नहीं देता, लेकिन दूसरे अस्मा व अफ़आल और जुमलों को बामायना बना देता है। देखिए, जैसे मैंने कहा ने, से, पर, तक, ये तमाम हरूफ हैं। ने, से, तक, पर, इसी तरह को, की। अगर हम इनको बोलें तो हमें कोई मायना समझ में नहीं आएगा। जैसे सिर्फ हम कहें ने, तो अभी हमें कुछ भी बात इससे समझ में नहीं आई। तो मालूम ये चला हर्फ वो कलीमा है जो ख़ुद तो कुछ मायना नहीं देता, यानी ख़ुद तो बेमायना होता है, लेकिन दूसरे अस्मा व अफ़ाल यानी दूसरे इस्म और फ़ेल और जुमलों यानी वाक्यों को बामायना बना देता है। जैसे अकबर ने किताब पढ़ी, यहाँ पर पढ़ी है, अकबर ने किताब पढ़ी। अगर हम सिर्फ इतना कहें अकबर किताब पढ़ी तो इसका कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हमने ने लगाया, अकबर ने किताब पढ़ी, तो अब ये जुमला जो है बामायना बन गया। ऐसे ही माँ ने बच्चे को मारा। अगर हम ने और को दोनों को यहाँ से हटा दें तो माँ बच्चे मारा। तो ये जो है अलग अलग लफ्ज़ हैं और ये कोई मायना नहीं दे रहे हैं, जिनसे कोई बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही हमने ने और को लगा दिया तो हमें बात मुकम्मल तरीके से समझ में आ गई। तो यही हरूफ हैं। तो हरूफ की तारीफ़ ये हो गई। फिर से आसान अल्फाज में समझ लीजिए, हरूफ वो कलिमा है
جو خود تو بے معنی ہو یعنی خود تو معنی دار نہ ہو لیکن دوسرے الفاظ اور جملے کو با معنی بنا دیتا ہے، یعنی ان کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ حروف کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حروف جار یا حروف ربط، اس کا دوسرا نام حروف ربط بھی ہے۔ حروف عطف، حروف تخصیص اور حروف فجائیہ۔ حروف کی 4 قسمیں ہیں، حروف ربط یا جار، حروف عطف، حروف تخصیص اور حروف فجائیہ۔ تو تفصیل کے ساتھ ان کو پڑھیں گے اور ہر ایک کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حروف ربط یا حروف جار کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف ربط یا حروف جار وہ حروف ہیں جو اسم کو فعل سے یا اسم کو اسم سے ملاتے ہیں، جیسے رفیق کا بھائی بہت نیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر رفیق اور بھائی دونوں کو ملانے کا کام کیا ہے کا نے، تو یہ کا یہاں پر حروف ربط ہے۔ بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، یہاں باغ اسم ہے اور کھیلنا فعل ہے، تو یہاں پر ان دونوں کو ملانے کے لیے میں کا استعمال ہوا، تو میں یہاں پر حرف ہے۔ وہ گھر سے نکلا، یہاں گھر اسم ہے اور نکلا فعل ہے، تو یہاں پر ایک اسم کو اور ایک فعل کو ملانے کا کام کیا ہے حرف نے۔ ہم نے کھانا کھایا، یہاں پر ضمیر اور اسم کو ملانے کا کام کیا ہے نے۔ سچائی میں ہی نجات ہے، سچائی میں ہی کامیابی ہے، تو یہاں پر دیکھیے سچائی اور نجات دونوں کو ملانے کے لیے کس کا استعمال ہوا میں۔ ہی بھی حرف ہے لیکن یہاں پر صرف ہم نے میں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور ان تمام حروف جو ہیں ان سب کو الگ انداز میں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ گیلے کپڑوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، تو کو یہاں پر حرف ہے۔ سر پر ٹوپی پہنو، پر یہاں پر حرف ہے۔ دیکھیے سر اور ٹوپی دونوں اسم ہیں اور ان دونوں کو ملانے کے لیے کس کا استعمال ہوا ہے پر کا استعمال ہوا ہے، پر یہاں پر حرف ہے۔ کتاب میز پر رکھ دو، کتاب میز پر رکھ دو، اس جملے میں میز اور رکھ دونوں کو ملانے کے لیے پر کا استعمال ہوا ہے، تو یہ یہاں پر تمام حروف ہیں۔ تو حروف ربط یا جار وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو اسم سے یا اسم کو فعل سے ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف جار کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں میں، سے، پر، تک، نے، کا، کے، کی، کو، تلک، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، درمیان، سامنے، باہر، واسطے۔ یہ تمام ایسے حروف ہیں جو حروف ربط کے دائرے میں آتے ہیں، تو یہ حروف ربط ہیں۔ یہاں پر ایک نوٹ ڈالا گیا ہے، جن اسموں کے بعد حروف جار ہوتے ہیں، حروف جار یا ربط ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی حرف ہوتا ہے تو انہیں مجرور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجرور کہتے ہیں۔ کہتے ہیں، یہاں دوبارہ آ گیا، کہتے ہیں جیسے باغ میں، یہاں باغ کیا ہے؟ مجرور ہے، اور میں یہاں پر جار ہے۔ اب دیکھیے حروف ربط جو ہیں ان میں بہت سارے حروف ہیں جن کا استعمال بہت زیادہ ہے، ان سب کا استعمال ہم نے یہاں پر آپ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ دیکھیے کاکے کی جو ہیں یہ حروف جار ہیں، لیکن ان کو حروف اضافت بھی کہا جاتا ہے۔ کاکے کی جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کاکے کی ان کو حروف اضافت کہا جاتا ہے۔ اضافت کہتے ہیں سمبندھ کو، یعنی یہ جو کاکے کی جو ہیں یہ تینوں حروف سمبندھ بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے سالم کا بھائی، یہاں بھائی کا سمبندھ کس سے بتایا ہے؟ سالم سے۔ حکم خدا کا حکم، یہاں حکم کا تعلق ہے خدا سے۔ شاکر کی کتاب پرانی ہے، یہاں کتاب کا تعلق ہے شاکر سے، اور کس کے ذریعے سے بتایا گیا ہے؟ کی کے ذریعے سے۔ اسکول کے بچے روزانہ اسکول جاتے ہیں، تو بچوں کا تعلق اسکول سے ہے، اور کس کے ذریعے سے سمبندھ بتایا گیا ہے؟ تعلق بتایا گیا ہے کے ذریعے سے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو یہاں پھل اور صبر کا تعلق کس کے ذریعے سے بتایا ہے؟ کا سے۔ خالد کا مکان نیا ہے، یہاں پر کا جو ہے یہ سمبندھ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، یہاں پتوں کا تعلق درخت سے ہے اور کے ذریعے سے سمبندھ بتایا جا رہا ہے۔ خدا کے بندوں سے محبت کرو، خدا کے بندوں سے محبت کرو، یہاں بندوں کا تعلق خدا سے ہے اور کے ذریعے سے تعلق بتایا گیا ہے۔ بہت ساری مثالیں دیکھیے، یہاں پر ہم نے کئی ساری مثالیں آپ کو اس لیے لکھی ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے ان کی پریکٹس ہو جائے اور بہتر طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ جتنی زیادہ آپ مثالوں کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ تو معلوم یہ چلا کاکے کی جو ہیں یہ تعلق بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال بھی بنتا ہے یہاں سے، حروف اضافت کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے اضافت یعنی سمبندھ جو ہے اردو میں تو بتایا جاتا ہے کاکے کی کے مادھیم سے، لیکن اس کے کچھ اور بھی طریقے ہیں جن سے سمبندھ بتایا جاتا ہے۔ جیسے فارسی قاعدے کے مطابق اضافت یعنی سمبندھ بتانے کے لیے حمزہ، زیر اور یا مجہول کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اردو میں
اضافت کا کے ذریعے سے ظاہر کی جاتی ہے، جیسے فارسی کی کچھ مثالیں ہیں: چشم نم، سکون دل، حکم خدا، ذکر خیر، صدائے میوات، شہدائے کربلا، دریائے لطافت۔ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جیسے حکم خدا ایک لفظ ہے، ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں خدا کا حکم، اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اور یہاں کا کے ذریعے سے سمبند بتایا جاتا اور یہاں زیر کے ذریعے سے یا زیر کی مدد سے سمبند بتایا گیا ہے۔ تو جب زیر کے ذریعے سے سمبند بتایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اضافت کی زیر۔ کبھی کبھی یا مجہول کے ذریعے سے بھی سمبند بتایا جاتا ہے، جیسے صدائے میوات، میوات کی صدا، میوات کی آواز، شہدائے کربلا، کربلا کے شہید۔ تو اس کا مطلب بھی کیا ہو گیا یہاں پر کاکے کی۔ تو سمبند جو ہے کئی طریقے سے بتایا جا سکتا ہے، اردو میں کاکے کی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے اور فارسی میں حمزہ، زیر اور یا مجہول کی مدد سے بتایا جاتا ہے۔ دونوں صحیح ہیں، کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ قاعدہ فارسی کے لیے خاص ہے۔ ایک اور حرف ہے نے علامت فاعلی ہے۔ دیکھیے آسان، بس اتنی سی بات آپ کو یاد رکھنا ہے، نے ہمیشہ فاعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور فعل متعدی کے ساتھ آتی ہے۔ جہاں بھی فعل متعدی ہوگا وہاں پر نے کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے محمود نے کھانا کھایا، اب کھانا کھانے والا یہاں پر محمود ہے تو یہاں نے کا استعمال محمود کے ساتھ ہوا ہے۔ ماں نے بچے کو مارا، مارنے والی کون ہے، کام کو انجام دینے والی کون ہے، ماں ہے، تو نے کا استعمال ماں کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد ہے کو اور سے، یہ ہمیشہ مفعول کے ساتھ آتی ہیں، یہ حروف مفعول کے ساتھ آتے ہیں، یعنی جہاں مفعول آتا ہے وہاں اکثر کو آتا ہے، جیسے میں نے محمود کو دیکھا۔ اب کس کو دیکھا، دیکھنے والے کے ساتھ کیا آیا، نے، کام کا کرنے والا کون ہے یہاں پر میں، تو میں کے ساتھ فاعل کے ساتھ نے کا استعمال ہوتا ہے، اور محمود یہاں پر مفعول ہے، یعنی جس کو دیکھا گیا ہے، محمود کو دیکھا گیا ہے تو محمود یہاں مفعول ہے اور مفعول کے ساتھ کو آیا ہے۔ وہ اکبر کو جانتا ہے، نوکر کو آواز دو، محمود یہ کتاب محمود کو دو، وہ گھر سے نکلا۔ تو نے فاعل کے ساتھ آتا ہے اور کو اور سے یہ ہمیشہ مفعول کے ساتھ آتے ہیں۔ سے کبھی کبھی سبب بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ بیماری سے کمزور ہو گیا، تو یہاں پر سے جو ہے سبب یعنی کارن بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے میں یہ سارے ٹاپک جو ہے 5 منٹ میں، یہ تمام ٹاپک جو ہے میں 5 منٹ میں آپ کو ریپیٹ کر سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد صرف آپ کو سرسری طور پر بتانا نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو تاکہ آپ کسی بھی کوشچن کا جواب آسانی سے دے سکیں۔ تک پر سے میں، یہ حروف ان جملوں میں آتے ہیں جن میں اسم ظرفی حالت میں ہو۔ ظرف آپ کو پڑھا دیا، اس میں ظرف کس کو کہتے ہیں، جگہوں کے نام کو یا وقتوں کے نام کو۔ اب دیکھیے اس کتاب کو الماری میں، اب الماری کے بعد کیا آیا، میں آیا، تو الماری جگہ کا نام ہے تو میں کس کے ساتھ آیا، ظرف کے ساتھ یہاں پر آیا۔ گھر میں کون ہے، گھر کے بعد میں آیا، گھر اس میں ظرف ہے تو یہاں پر میں جو ہے اس میں ظرف کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ان کے علاوہ بیچ، اندر، درمیان ظرفی حالت کو بتانے کے لیے آتے ہیں، جیسے مہمان کو دروازے تک چھوڑ دو، دروازہ جگہ ہے اور اس کے ساتھ کس کا استعمال ہوا ہے، تک کا استعمال ہوا ہے۔ تو امید ہے آپ کو حروف ربط یا حروف جار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے حروف کی، حروف عطف۔ وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں حروف عطف کہلاتے ہیں۔ دیکھیے عطف جو ہے واو اور ہیں۔ سب سے پہلا حروف عطف کی 7 قسمیں ہیں۔ حروف عطف کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حروف وصل۔ وصل کے معنی ہوتا ہے ملانا، وصل کے معنی ہوتا ہے ملانا۔ اب یہ کون سے ہیں حروف وصل، اور واو اور پھر۔ عام طور پر حروف وصل جو ہیں 2 ہی ہیں، اور واو، یہ دونوں واو۔ مجھے اور میرے دوست کو کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے اور میرے دوست کو، یہ 2 ضمیروں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے، یہاں پر واو کی مدد سے 2 اسموں کو آپس میں ملایا گیا ہے۔ شب و روز، محنت کرنے سے کامیابی ملتی ہے، یہاں پر 2 اسموں کو واو کے ذریعے سے ملایا گیا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہاں محمود اور ایاز دونوں کو واو کی مدد سے جوڑا گیا ہے۔ اور بھی کچھ مثالیں ہم نے لکھی ہیں، امیر و غریب، جان و مال، صبح و شام، خاص و عام، تقریر و تحریر، تر و تازہ،
شب و روز، شاہ و گدا، دوست و احباب، تو ان تمام مثالوں کو واو کی مدد سے جوڑا گیا ہے۔ اب دیکھیے واو کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم چاہیں واو کو لگا دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے واو کے لیے کچھ خاص قاعدہ ہے۔ واو صرف عربی اور فارسی الفاظ کو ملاتا ہے۔ اگر ایک لفظ ہندی اور دوسرا عربی یا فارسی کا ہو تو حرف عطف واو کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اگر یہ کہنا چاہیں چیخ و پکار تو یہ غلط ہے، چیخ و پکار کہنا غلط ہے۔ دن و رات یہ بھی کہنا غلط ہے، چونکہ دن اور رات یہ نہ عربی زبان سے ہیں نہ فارسی زبان سے ہیں، ہندی اور دیگر زبانوں کے درمیان۔ اچھا اب کیا کریں؟ جب واو یہاں استعمال نہیں ہو سکتا تو کیا لگائیں گے؟ تو ایسے الفاظ جو ہندی یا دیگر زبانوں کے ہیں ان کے درمیان میں اور کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پھر۔ یہ حرف بھی، پھر جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ حرف بھی ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک سلسلہ یعنی ایک کرم ہوتا ہے۔ پھر جو ہے یہ بھی دو جملوں کو یا دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں ترتیب ہوتی ہے، ایک کرم ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے۔ جیسے آگ لگی پھر بجھ گئی، پہلے آگ لگی پھر بجھ گئی، تو اس میں آگ لگی بجھ گئی دو جملے ہیں اور دونوں کو پھر کے ذریعے سے ملایا گیا ہے۔ تم بازار جا رہے تھے پھر واپس آ گئے، پہلے گئے تھے پھر واپس آئے، تو معلوم چلا پہلے جو پہلا کام ہوا، پہلے جانے کا کام ہوا پھر واپس آنے کا کام ہوا، تو اس کو بھی پھر کے ذریعے سے ہاں جوڑا گیا ہے۔ پہلے میں نے کام کیا پھر کھانا کھایا، یہاں پر بھی دو جملوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے اور پھر کے ذریعے سے ان کو جوڑا گیا ہے، دونوں میں یہاں بھی ترتیب ہے۔ پہلے پڑھو پھر کھیلنے جاؤ، تو یہ پھر کی مثال ہو گئی۔ اب حروف عطف کی دوسری قسم ہے حروف تردید۔ تردید کہتے ہیں رد کرنے کو، منع کر دینے کو۔ وہ حروف جو رد کرنے کے مقام پر بولے جائیں، یعنی جہاں کسی چیز کا انکار کیا جائے، جیسے ابھی یہاں پر مثال آپ کو دیں گے۔ یہ حروف دو لفظوں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک مراد ہوتا ہے، یعنی دو کے درمیان یہ شروع میں آ کر یہ سمجھاتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک مراد ہے۔ جوڑنے کا کام تو کریں گے لیکن ان میں سے ایک مراد ہوگا، یعنی ایک مانا جائے گا۔ جیسے تم مانو یا نہ مانو میری بات بالکل صحیح ہے، بولتے ہیں ہم تم مانو یا نہ مانو، اب ایک ہی بات ہوگی، یا تم مانے گا یا نہیں مانے گا، تو اس جملے میں ایک ہی کام ہوگا، یا تو بات کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا۔ تم آؤ یا وہ آئے، اب ایک ہی آئے گا، تو یہاں پر ایک چیز کو رد کیا جا رہا ہے اور دوسری چیز کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تم آؤ یا وہ آئے، ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ آپ آئیں یا مجھے بلائیں، دونوں تو جا نہیں سکتے ایک ساتھ، ایک ہی کام ہوگا، تو یہاں پر ایک چیز کا رد کیا جا رہا ہے اور دوسرے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ میں اس لڑکے کو جماعت سے نکال دوں یا رکھوں، اب اس بچے کو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو کلاس سے نکال دوں یا رکھوں، اب یا تو نکالا جائے گا یا رکھا جائے گا، تو ایک چیز کا رد ہوگا اور ایک چیز کو یا ایک کام وہاں پر ہوگا۔ چاہے جاؤ چاہے مت جاؤ، یا تو جانا پڑے گا یا رکنا پڑے گا۔ خواہ آگے آئے خواہ پیچھے آئے، یا تو پہلے آئے یا پیچھے آئے۔ تو حروف تردید وہ حروف ہوتے ہیں جو رد کے مقام پر بولے جاتے ہیں اور جن سے ایک جملہ مراد لیا جاتا ہے اور ایک کا رد یعنی انکار کیا جاتا ہے۔ اب حروف تردید ہیں کون کون سے؟ وہ یہ ہیں خواہ، یا، چاہے، یا۔ کبھی کبھی کہ جو ہے یہ بھی تردید کے معنوں میں آتا ہے، حالانکہ کہ جو ہے یہ بیانیہ حرف ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کس کا معنی دیتا ہے؟ رد کا معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے آتے ہو کہ نہیں، بولتے ہیں ہم غصے میں بول دیتے ہیں آتے ہو کہ نہیں۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے حروف عطف کی حروف استدراک۔ استدراک کے معنی ہوتا ہے شک و شبہ کو دور کرنا۔ جب پہلے جملے میں کسی طرح کا کوئی شک ہو تو دوسرے جملے میں جن الفاظ کو لا کر شک کو دور کیا جاتا ہے وہ حروف استدراک کہلاتے ہیں۔ تو شک اگر جملے میں ہو رہا ہے اور کسی دوسرے لفظ کی مدد سے شک کو دور کیا جا رہا ہے تو وہ حروف استدراک کہلاتے ہیں۔ محنت تو بہت کی تھی لیکن پاس ہونے کی امید کم ہے، تو یہاں لیکن جو لفظ ہے اس کی مدد سے شک کو دور کیا جا رہا ہے۔ پانی پیا مگر پیاس نہیں بجھی، میں نے یوں نہیں کہا بلکہ یوں کہا، میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے میری ایک نہ مانی، فاطمہ ذہین ہی نہیں بلکہ خوبصورت بھی ہے، میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا، ہاں باہر مل سکتا ہوں۔ تو یہاں ان تمام جملوں میں شک کو دور کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا حرف جو شک کو دور کرنے کے لیے جملے میں استعمال ہوتا ہے وہ حروف استدراک کہلاتا ہے۔
اب حروف استدراک ہے کون کون سے؟ بلکہ، البتہ، لیکن، مگر، ہاں، مبادا، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو 2 میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، 3 میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف استثناء۔ استثناء کس کو کہا جاتا ہے؟ استثناء کے معنی ہے الگ کرنا۔ دیکھیے، استدراک میں شک کو دور کیا جاتا ہے اور استثناء میں جملے کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ وہ حروف جو ایک لفظ یا جملے کو دوسرے لفظ یا جملے سے الگ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثالیں یہاں پر پڑھ لیجئے، محفل میں سب لوگ شریک تھے سوائے احمد کے۔ سب لوگ تھے، بس کس کو مستثنیٰ کر دیا یہاں پر؟ احمد کو کر دیا، اور کس کے ذریعے سے کیا؟ سوائے۔ اس جملے میں احمد کو سب سے الگ کر دیا ہے۔ تمہارے سوا سب لوگ اس خبر سے خوش تھے، سب لوگ خوش تھے، صرف تم ہی نہیں تھے، تو یہاں پر سوا جو ہے اس لفظ کی مدد سے تم کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا، مستثنیٰ کر دیا۔ سبھی لوگ آئے تھے مگر احمد نہیں آیا، تو سبھی لوگ، اب اچھا دیکھیے یہاں پر بھی مگر کا استعمال ہوا ہے اور اس سے پہلے استدراک میں بھی ہوا ہے، تو یہ آپ جملے کو پڑھ کر پتہ لگا لو گے یہاں پر شک کو دور کیا جا رہا ہے یا الگ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، سب لوگ آئے تھے مگر آپ نہیں آئے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر شک نہیں ہو رہا، یہاں تو صرف کیا بتایا جا رہا ہے؟ بھائی سب لوگ تھے لیکن آپ ہی نہیں تھے، یعنی کہ آپ سب سے الگ ہو گئے یہاں پر۔ تمہارے بغیر محفل سونی سونی تھی، یہاں بھی کوئی شک نہیں ہو رہا، یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بغیر، تم ہی محفل سے الگ تھے، اس لیے محفل سونی سونی لگ رہی تھی۔ تو حروف استثناء کون کون سے ہیں؟ مگر، سوا، علاوہ، لیکن، بغیر، تاکہ، الا وغیرہ۔ دیکھیے الا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ الا جو ہے یہ ایک دفعہ ٹیٹ کے امتحان میں آیا بھی ہوا سوال ہے۔ الا کے معنی کیا ہے؟ الا کے معنی ہوتا ہے مگر، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ استثناء کے لیے، یعنی الگ کرنے کے لیے۔ حروف عطف کی اگلی قسم ہے حروف شرط و جزا۔ جو حروف شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں وہ حروف شرط کہلاتے ہیں، اور دوسرے جملے میں جن حروف کو لا کر شرط کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ جزا کہلاتے ہیں۔ بہت آسان ہے، اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ضرور ہوتے، بولتے ہیں ہم۔ اگر کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ شرط کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کام ہم جیسے آپسی گفتگو میں بھی بات کرتے ہیں، اگر آپ یہ کام کر لو تو میں آپ کو یہ انعام دوں گا، اگر آپ یہ کرتے ہو تو میں آپ کو یہ انعام دوں گا۔ اگر تم محنت کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے، تو یہاں پر اگر کے ذریعے سے شرط لگائی جا رہی ہے، اور تو جو لفظ ہے یہ شرط کا جواب دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے ہی برسات اگر اسی طرح ہوتی رہی، اگر برسات اسی طرح ہوتی رہی تو کیا ہوگا؟ برسات اسی طرح ہوتی رہی تو اسے کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ فصل خراب ہو جائے گی۔ احمد آتا تو میں اسے اپنے ساتھ ضرور لے جاتا، تو یہاں تو کے ذریعے سے جواب دیا جا رہا ہے۔ جو ہی چھٹی کی گھنٹی بجی بچے شور مچانے لگے، تو یہ تمام حروف شرط و جزا ہیں۔ دیکھیے شرط کے لیے اگر کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو وہ شرط ہوتا ہے، اور جزا، دیکھیے جزا بدلے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جزا جو ہے یہ بدلہ یعنی انعام کو بھی جزا کہا جاتا ہے۔ پہلے کوئی کام ہوتا ہے پھر اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اگر کسی جملے میں شرط لگائی جاتی ہے تو وہاں پر جو شرط کا جواب دیا جاتا ہے وہ جزا کہلاتی ہے۔ حروف شرط و جزا کون کون سے ہیں؟ تو، اگر، اگرچہ، جب، جب تک، جو ہی وغیرہ، اور بھی ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ لیکن یہ خاص ہیں۔ اس کے بعد ہے اگلی قسم ہے حروف عطف کی حروف علت۔ علت کہتے ہیں وجہ، کارن، سبب۔ جیسے ہم کسی بچے سے پوچھے بھائی آپ کل اسکول کیوں نہیں آئے، تو بچہ کیا جواب دے گا؟ کیونکہ سر میں کل بیمار تھا۔ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی بات وہ کہہ سکتا ہے میں نہیں آ سکتا کیونکہ میں مصروف ہوں۔ آپ سے کوئی دوست کہے آپ کا کہ بھائی آپ ملنے آ جائیے، تو آپ کیا کہو گے؟ میں نہیں آ سکتا۔ اب کیوں نہیں آ سکتے اس کا آپ کارن بتاؤ گے، کیونکہ میں مصروف یعنی میں مشغول ہوں، میں بزی ہوں۔ تو کیونکہ جو لفظ ہے یہ کس کے لیے آیا؟ علت یعنی سبب بتانے کے لیے۔ آپ نے جانے کا حکم دیا سو وہ چلا گیا۔ اس نے ہمیں حاضر ہونے کے لیے کہا پس ہم حاضر ہو گئے۔ آپ کیوں حاضر ہوئے؟ اس نے ہمیں بلایا تھا۔ محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، محنت کرو اس لیے کہ محنت میں برکت ہے۔ وہ بیمار ہے اس لیے دفتر نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ یہاں پر بھی وجہ بتائیے۔ ان سے ضرور ملو۔ کیوں ملیں بھائی ان سے؟ اس لیے کہ وہ نیک آدمی ہے۔ اس کے بعد ہے حروف بیانیہ۔ حروف بیانیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف، اب بات سے یہاں پر پتہ چل رہا ہے، بیانیہ جن میں بیان، کسی بات کو بیان کیا جائے۔ وہ حروف جو کسی بات کو بیان کرنے یا وضاحت یعنی ورنن کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف بیان کہتے ہیں۔ یہ حروف جملے کے مفہوم کو یعنی جملے کے مطلب کو واضح یعنی اسپشٹ کرنے کے لیے جملے کے درمیان میں آتے ہیں۔
یہ ایک ہی حرف ہے کہ جملے کے درمیان میں وضاحت یا تفصیل کے لیے آتا ہے. کہ ہمیشہ جملے کے درمیان میں کیوں آتا ہے؟ جملے کی وضاحت یعنی جملے کی تفصیل یعنی اس کا ورنن کرنے کے لیے آتا ہے. اردو میں صرف کہ حروف بیان ہے. اس کو کاف بیانیہ بھی کہا جاتا ہے. اس حرف کو کہ جو ہے اس کو کاف بیانیہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ بیان کرنے کا کام کرتا ہے. اس نے کہا، اب کیا کہا؟ اب کہ کی مدد سے آپ بات کو بتاؤ گے یعنی بات کا ورنن کرو گے. میں دہلی جاؤں گا. تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے پڑھنے دو؟ محمود نے دوست سے کہا ہے. یہ یہاں پر کہا کہ تم کب آؤ گے. تو یہ کہ جو ہے یہ یہاں پر بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. حروف کی تیسری قسم ہے حروف تخصیص. تخصیص کہتے ہیں کسی کام کو یا کسی بات کو خاص کر دینا. وہ حروف جو کسی اسم یا فعل یا ضمیر کے ساتھ آ کر معنی میں خصوصیت یعنی وشیشتا پیدا کر دیتا ہے. تو بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، بات کو وشیش کرنے کے لیے کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ حروف تخصیص. بہت آسان ہے. ہی، تھی، بھی، یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جو آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے جو حروف تخصیص کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے خدا ہمارا مالک ہے. اگر ہم یہ کہیں خدا ہمارا مالک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا ہم کہیں خدا ہی ہمارا مالک ہے، تو یہ ہوئی لگانے سے اب ہمیں اب دوسری کسی چیز کی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی اور بھی ہمارا مالک ہے. تو خدا ہی ہمارا مالک ہے، یہاں پر ہی کا استعمال ہوا ہے. اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، تو یہاں پر بھی جو ہے وشیش بنا دیا اس جملے کو بھی کے ذریعے سے. تھوڑے ہی دنوں میں باغ کا منظر بدل جائے گا. تھوڑے دنوں میں، ایک تو تھوڑے دن، ایک تھوڑے ہی دنوں میں باغ کا منظر بدل جائے گا. اس نے لکھا ہی نہیں، تو یہاں ہی کے ذریعے سے جملے میں وشیشتا پیدا کی جا رہی ہے، خصوصیت پیدا کی جا رہی ہے. ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا. احمد ہی نے کہا تھا. ایک تو احمد نے کہا تھا، اب ایک بات ہم یہ کہیں کہ احمد ہی نے کہا تھا، تو یہاں پر اب دوسرے کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ اس بات کو کہنے والا کوئی اور بھی ہوگا. وہ پڑھتا بھی ہے اور نوکری بھی کرتا ہے. تو یہاں پر بھی کی مدد سے کیا بنا دیا؟ جملے کو وشیش بنا دیا. تو بھی کیوں نہیں آیا؟ تو کیوں نہیں آیا اور تو بھی کیوں نہیں آیا؟ سب لوگ موجود تھے لیکن احمد ہی وہاں نہ تھا. تو ہی کی مدد سے یا بھی کی مدد سے جملے کو وشیش بنا دیا جاتا ہے. ہی جو ہے اس کو کلمہ حصر بھی کہا جاتا ہے. جیسے میں آج ہی آیا اور آج ہی واپس جاؤں گا، تو یہاں ہی کی مدد سے یا ہی کے ذریعے سے جملے کو وشیش بنا دیا. تو جو ہے یہ بھی وشیش کے لیے آتا ہے. کوئی تو اسے سمجھاتا، کوئی اس کو سمجھاتا اور تعلیم چھوڑنے سے روکتا. لیکن جیسے ہی یہاں پر تو استعمال کیا، کوئی تو کی مدد سے یہاں پر جملے میں وشیشتا پیدا کر دی گئی ہے. بھی، زید بھی ہمارے ساتھ بازار جائے گا. تو یہ تمام حروف جو ہیں حروف تخصیص ہیں. اس کے بعد ہے حروف فجائیہ. ایسے حروف جو جوش، جذبہ کی شدت، حسرت و افسوس، خوشی، غمی، نفرت اور تحسین کے موقع پر بے ساختہ انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں. یہ میں آپ کو ندائیہ فجائیہ جب پڑھایا اس میں بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر سرسری طور پر پڑھ لیجئے. پہلا ہے حروف تعسف. تعسف افسوس کے موقع پر جب انسان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو حروف تعسف کہلاتے ہیں. جیسے ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہائے ہائے، حیف، ہیہات ہیہات. افسوس وہ اب دنیا میں نہیں رہا. افسوس کرتے ہیں، بولتے ہیں. یہاں دیکھیے ایک مثال ہیہات ہیہات کی مثال ہم نے شعر کے ساتھ لکھی ہے. بلبل ہند مر گیا ہیہات ہیہات، جس کے تھی بات بات میں ایک بات. یہ جو ہے مرثیہ ہے، مرثیہ غالب سے یہ شعر لیا گیا ہے جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا. تو یہاں پر ہیہات ہیہات جو ہے افسوس کے موقع پر بولا جاتا ہے. اس کے بعد ہے حروف انبساط. انبساط کہا جاتا ہے خوشی کو. وہ حروف جو خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے استعمال کیے جائیں حروف انبساط کہلاتے ہیں. جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ وغیرہ. ان تمام الفاظ کا ہم خوشی کے موقع پر استعمال کرتے ہیں. ماشاء اللہ کیا خوبصورت بچہ ہے، واہ کیا شعر ہے، واہ کیا خوبصورت پھول ہے، الحمدللہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا. تو یہ تمام حروف خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے حروف تحسین. تحسین کہتے ہیں تعریف کو. وہ حروف جو کسی کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے بہت خوب، آفرین، شاباش، واہ، جزاک اللہ، خوب، مرحبا. یہ تمام الفاظ تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں. اس کے بعد حروف نفرین یا مذمت. وہ حروف جو نفرت، فٹکار اور برائی کے موقع پر بولے جاتے ہیں. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تھو تھو، توبہ توبہ، لعنت، تف، نعوذ باللہ، اختو. یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جو ہم برائی کے لیے، مذمت کے لیے بولتے ہیں. جیسے لعنت ہے ایسے جینے پر،
چھی چھی کیا گندگی ہے، لعنت ہے ایسی بے شرم اولاد پر بولتے ہیں۔ تو یہ تمام الفاظ مذمت یعنی برائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف تعجب، وہ حروف جو تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تعجب کے موقع پر اور کوئی بھی جو لفظ ہمارے زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اس کو حروف تعجب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف تنبیہ، وہ حروف جو تنبیہ یا خبردار کرنے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں۔ خبردار، خبردار، دیکھ، سمجھ، ہے، یہ تمام الفاظ جو ہیں تنبیہ کے استعمال ہوتے ہیں، ان کو حروف تنبیہ کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ جذبات کا اظہار کرنے والے فجائیہ حروف کے بعد فجائیہ نشان لگایا جاتا ہے، اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ریڈ لیول فرسٹ یا سیکنڈ دونوں کے ان طلباء کے لیے خاص ہے جن کے پاس لینگویج 2 ہے اور اس میں حروف کا بیان الگ سے ہے اور اس میں سے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں سوال آنے کے۔ تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے۔ کل ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔